बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 16 अगस्त और पाकिस्तान में जुमे की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले आपको याद दहानी करवानी है कि आज बरोज़ जुमा 16 अगस्त दोपहर 3 बजे स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में जो अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है उसके सामने हम एक एहतजाज कर रहे हैं। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्विट्ज़रलैंड चैप्टर ने इस एहतजाज का एहतमाम किया है। इस एहतजाज में हम एक पिटीशन भी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले करेंगे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा को याद करवाएंगे कि उनके अपने वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया हुआ है और उनकी फौरी रिलीज़ का तकाजा किया था यूनाइटेड नेशंस के अपने वर्किंग ग्रुप ने। तो हम दोबारा से यूनाइटेड नेशंस को ये बावर करवाएंगे, ये याद दहानी करवाएंगे कि इमरान खान अभी तक उसी तरह से जाली झूठे मुकदमात में जेल के अंदर हैं। बुशरा बीबी और दूसरे बहुत सारे बेगुनाह भी इसी तरह से जेलों के अंदर हैं। उन तमाम की रिहाई के लिए और पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है उसके ख़िलाफ़ और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए ये एहतजाज हो रहा है। और इसके बाद एक पटिशन, एक याददाश्त अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले यूरोपियन डायस्पोरा जो पाकिस्तानियों का है वो सिग्नेचर करके जमा करवाएंगे। मैं भी इस एहतजाज में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आज 3 बजे दोपहर स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने आइए, मेरे साथ और दूसरे साथियों के साथ मिलके इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा सकें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो आपके सामने रखेंगे कि हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, हमाद अज़हर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट थे नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अभी वो मंजूर नहीं हुआ। और उसमें वजह उन्होंने जो अपने ट्वीट पे बताई है वो यही बताई है कि उनकी खान साहब तक क्योंकि रसाई नहीं है और जो ओवरऑल उसमें से एक क्योंकि जो लफाफा सहाफ़ी हैं वो तो उसमें से अपनी मर्ज़ी के मतलब निकाल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये देखिए जनरल फैज़ हमीद पकड़े गए तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन असल ऐसा नहीं है। असल बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दी है और मैं क्योंकि प्रीवी भी हूँ कि ना सिर्फ हमाद अज़हर साहब, बाकी बहुत सारे लोग भी कई दफ़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि इमरान खान तक रसाई नहीं दी जाती। और ज़ाहिर है पार्टी की किसी पोजीशन के ऊपर काम करते हुए कई दफ़ा डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ये पार्टी के अंदर धड़ाबंदी, या ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि कोई साजिश ही हो रही होती है। समटाइम्स लोगों का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर के अंदर एक शख्स को लग सकता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो बेहतर एहतजाज कर सकता है, दूसरे बंदे को लग सकता है कि फ़लाँ नहीं फ़लाँ कर सकता है। अब अमूमी तौर पर तो यही नज़र आएगा कि धड़ेबंदी है, ग्रुप बंदी है। और इसी तरह से ख़वातीन की नशस्तें हों या टिकटों की तकसीम हो, डिफरेंट लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है कि फ़लाँ बंदा जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा या फ़लाँ ज़्यादा बेहतर काम करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मौजूदा हालात के अंदर जिन लोगों की इमरान खान तक रसाई है, मीन जो मिल सकते हैं, वो कई दफ़ा समझते हैं कि उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है और जिनकी रसाई नहीं है उनको कई दफ़ा फिर लगता है कि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो पहुंच नहीं सका, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की मुनासिब तर्जमानी नहीं हो सकी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सके और इसलिए फ़ैसला उनकी मंशा के ख़िलाफ़ आ जाता है। माजी में इसी तरह का गिला जो है वो पंजाब से मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब का भी हम देखते रहे हैं। वो भी कहते रहे हैं कि क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है तो इसलिए जो बहुत सारे फ़ैसले वो करना चाहते हैं वो उस तरीके से नहीं हुए। अभी हमाद अज़हर साहब का भी इसी तरह की आपने बातचीत सारी देखी है, ट्वीट किया है उन्होंने बड़ी तफसील के साथ। मैंने इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझी कि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी धड़ेबंदी नहीं है। हाँ, फ़िक्री तौर पर बिल्कुल लोगों के ख़यालात डिफरेंट हैं, होते हैं, होने चाहिए सियासत के अंदर। उसी हद तक काम है ये, क्योंकि मैं अंदरूनी तौर पर भी जानता हूँ अगर इमरान खान किसी भी दो लोगों को बुला के कहेंगे कि आपने इकट्ठे काम करना है तो वो बिल्कुल करेंगे। इस टाइम जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि पहले मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब ये कहते थे, अब मैं हमाद अज़हर साहब को ये कहते हुए सुन रहा हूँ और वजह उसमें वो यही बता रहे हैं कि जो लोग इमरान खान से मिलने जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमाद अज़हर साहब का कहना है।
اور اس سے پھر فیصلے وہ نہیں ہو پاتے جو ہونے چاہیے. تو اس کو اسی حد تک پڑھا جائے, دیکھا جائے, سوچا جائے. اس سے آگے جو اس کی جنرل فیاض حمید کے ساتھ گرفتاری کے ساتھ تانے بانے جوڑتے ہیں وہ کسی صورت بھی مناسب نہیں. اچھا جی, اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف, اور اس کے لیے آپ کو مری لے کر چلتے ہیں, جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی تصویر کے اوپر جوتے برسائے گئے تھے مری کے جی پی او چوک پر. میں نے تب بھی کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر یہ بالکل ناقابل فخر بات ہے, نہ ہی کوئی خوشی کی بات ہے میرے لیے یہ رپورٹ کرنا, بلکہ تکلیف کی بات ہوتی ہے جب کسی کی بھی تصویر پر یا شخصی طور پر کسی پر جوتا پھینکا جائے. لیکن انہوں نے لوگوں کو تنگ اتنا کر دیا بدقسمتی سے, ان کو اغوا, اگر وہ کوئی بیان تک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ان کو اغوا کر لیتے ہیں. لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ اب شاید اس طرح کے کاموں سے وہ ایکسپریشن اپنا دے رہے ہیں. بہرحال یہ مناسب نہیں, میں تو یہی کہوں گا, لیکن جو آگے کیا گیا وہ اس سے بھی زیادہ نامناسب ہے. آپ کو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہاں پر وہ جو ریلی نکالی تھی جی پی او چوک پر, وہ جو یوتھ ونگ کے اندر ہمارے پارٹی کے عہدیدار بھی ہیں, پارٹی کے ساتھ پرانے وابستہ ہیں مری سے, سردار منصور سلیم اور ان کے ساتھیوں نے یہ وہاں پر ریلی نکالی تھی. اور لوگ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو جی پی او چوک پر ویسے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. پھر ان کی ریلی بھی آ کے منصور سلیم صاحب کی اس میں جو ہے وہ اکٹھی ہوئی, اور وہاں پر لوگوں نے کچھ لوگوں نے تصویر پر جوتے پھینکے. لیکن اب ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے. جی ہاں, ذرا جرم چیک کیجئے کہ ایک تصویر کے اوپر جوتا پھینکا کسی نے, اور اب لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے, اور اس جرم پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے. یہ حالات ہیں ان کے ڈرنے کی یا لوگوں کو ڈرانے کی, اگلی باتیں آپ خود ہی سمجھ لیجئے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس کے اندر جو گرفتاری ڈالی گئی, اور اس کے اوپر بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی عدالت کے اندر. ریمارکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے, میرا خیال ہے تمام کیس ہی تمام کر دیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو 16 جولائی کو آپ نے عمران خان کی گرفتاری ڈالی ہے, یہ بڑی معنی خیز ہے, کیونکہ اگر اس دن گرفتاری نہ ڈالی جاتی تو عمران خان ریلیز ہو جاتے. اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نیب استعمال تو نہیں ہو رہا اپوزیشن کی بازو مروڑنے کے لیے. اس سے تو لگ رہا ہے کہ بڑی سوچ سمجھ کے ڈیٹ چوز کی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو 58 تحفے جن کو آپ کہتے ہیں غیر قانونی, ان میں سے ایک پر پہلے سزا دی گئی, 57 پر اب ریفرنس بنایا گیا, تو یہ ایک ہی ریفرنس اکٹھے کیوں نہیں بنایا گیا, یا یہ مرضی سے ریفرنس بنایا جائے گا. پھر انہوں نے پوچھا کہ توشہ خانہ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو طوائف ملے ہیں, کیا ان کے بارے میں نیب نے پوچھا, کیا تمام لوگوں نے توشہ خانہ میں طوائف واپس کیے ہیں, یا صرف یہ قدغن جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی پر ہی ہے. کیا نیب نے کسی اور کے خلاف ریفرنس فائل کیا, کوئی قانونی کارروائی کی, انویسٹیگیشن کی. کیا جب عمران خان پچھلے 1 سال سے جیل میں ہیں تو نیب نے پہلے یہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر لی. ابھی تک بھی نیب کہہ رہی ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی. تو کیوں نہیں کی, وہ تو جیل میں ہے, ان سے اس وقت تو انویسٹیگیشن کرنا بہت آسان ہے. پرامہ فشائے جو عدالت کہہ رہی ہے وہ بڑا واضح ہے کہ نیب استعمال, یہ عدالت نے ورڈز میں نہیں کہا لیکن اس سے جو تاثر آ رہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ نیب استعمال ہوئی ہے. مرضی سے عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کیس بنایا گیا, کسی اور پر توشہ خانہ کے ایسے کیس نہیں بنائے, صرف عمران خان پر بنائے ہیں. اور عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر نیب نے اپنی جو باعثنس کو پروو نہ کیا کہ وہ باعث نہیں ہے, اور اگر غیر جانبداری پروو نہ کی, تو پھر یہ کیس آگے نہیں بڑھے گا. اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر سوال نامہ دیں, اس کے جواب لیں, اور اس کے بعد ہم اس کیس کو فکس کریں گے اور اس پر فیصلہ کریں گے. بہت ہی خوش آئند بات ہے, کیونکہ عدالت نے جو اصل اس کے اندر چیز تھی وہ نکھار کے سامنے رکھ دی کہ یہ اصل میں سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے بتائیں گے وہ اون علی کھوسا ہیں. اون علی کھوسا ایک میں کیا کہوں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے ایک ترانہ بنا ڈالا 14 اگست پر. ترانہ کے اندر کچھ مزاحیہ کلمات تھے جن کا مطلب تضحیق نہیں تھا. مزاحیہ کلمات کا مطلب اسی طرح کا تھا کہ آزادی تو ہے لیکن آزادی حقیقی صورت میں نہیں ہے, غربت بہت ہے, بل بہت زیادہ ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جس سے کوئی تضحیق سمجھے, یہ تو وہ سچ بول رہے تھے. بار انہوں نے ترانہ جاری کیا, ایک نغمہ جاری کیا, ترانہ جاری کیا جس میں کچھ ایسے مزاحیہ انداز میں جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, مہنگائی کی, غربت کی, لا لیسنس کی, اس کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دیے. ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا,
توڑ پھوڑ کی گئی, ان کے گھر کے لوگوں کو مارا گیا, ان کو گھر کے اندر بچوں کے سامنے, سارے گھر کے سامنے مارا گیا, اٹھا کے لے گئے, ان سے وہ ترانہ ڈیلیٹ کروا دیا گیا. لیکن عقل اتنی ہے کہ جب یہ خبر مارکیٹ کو ہٹ ہوئی کہ اون کھوسا کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈیلیٹ کروائی گئی ہے, تو جس نے نہیں بھی دیکھی تھی اس نے بھی اون کھوسا کی وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھی. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور کہانی رکھتا ہوں اور حیران ہو جاتا ہوں کئی دفعہ انسپائریشنس لوگوں کی دیکھ کے, لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھ کے, لوگوں کے رشتے دیکھ کے, کہ کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کیا رشتہ نبھا رہے ہیں. وہ رشتے بھی نبھا رہے ہیں جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے, اور ہم بیٹھے بڑے آرام سے انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. آئیں آپ کو اپنی ایک بہن سمینہ صاحبہ سے ملواتے ہیں. یہ آپ کی اور ہماری بہن جو ہیں یہ اوسلو میں رہتی ہیں, ناروے میں. میں جب انہیں ملا تو حیران ہوا کہ یہ تقریباً یہ ناروے میں ہی پیدا ہوئی ہیں اور کبھی پاکستان میں نہیں رہیں. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید 3-4 سال کی 5 سال کی تھیں جب پاکستان سے ناروے موو ہو گئی. تو مطلب ان کی جو بھی یادداشت ہوگی وہ ناروے کی ہوگی, پاکستان کی تو کبھی نہیں ہوگی. وہیں پہ رہیں, وہیں پہ ایک پڑھی لکھی اور بہت ہی بہترین انٹرپرینور بھی ہیں, اور اب وہاں کی سوسائٹی کے اندر ویل انٹیگریٹڈ, اور سارا کام ان کا نارویجن گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے, نارویجن لوگوں کے ساتھ ہی ہے. ایک پروفیشنل خاتون ہے, اور 14 اگست کے دن پورے کا پورا پاکستان بن کے پھر رہی تھی. گرین انہوں نے کپڑے کرتا پہنا ہوا تھا, وائٹ کلر کی شلوار پہنی ہوئی تھی, پاکستانی جھنڈا بن کے پھر رہی تھی. میری جب ان سے بات ہوئی تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ تو کبھی پاکستان نہیں رہیں, اور گئی بھی کبھی کبھار گھومنے پھرنے کے لیے ہوں گی. تو ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی نارویجن ہیں, نارویجن ہے, پاکستانی نژاد نارویجن نہیں ہے. تو پاکستان سے ان کی کمٹمنٹ جب پوچھی تو بتایا کہ ان کے ابا کو پاکستان سے بہت پیار تھا, اور وہ پاکستانیت پر بہت فخر کرتے تھے, اور یہی ورثہ وہ ان کو دے کے گئے ہیں. اب سمینہ صاحبہ جو ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں, اس لیے یہاں پر جو ناروے کے اندر وکلا ہیں ان کے ساتھ بہت بہتر انسانی حقوق کے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں, اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کے لیے کوشاں ہیں, عمران خان کے لیے کوشاں ہیں. اب ظاہر ہے اگر وہ بیچاری کوئی سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائیں گی تو ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جائے گا. جب آج سے ان کی کوئی 55-60 سال عمر ہوگی سمینہ بہن کی, آج سے جب کوئی 50 سال پہلے ان کے ابا ان کے دماغ کے اندر پاکستان کی محبت انکلکیٹ کر رہے ہوں گے, جس کی کہ انہیں ایسا ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نہ انہوں نے نہ ان کی آنے والی نسلوں نے کبھی پاکستان آنا ہے. تو ان کو کیا پتہ ہوگا کہ یہ جو محبت ہے یہ کبھی میری بیٹی کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کی بنا پر وبال جان بھی بن سکتی ہے. بہرحال جب ایسے پاکستانی, اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں, جب ٹریول کرتا ہوں ملتا ہوں پاکستانیوں سے تو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارے ایمبیسڈر ہیں. اصل یہ وہ لوگ ہیں جو ویل انٹیگریٹڈ ہیں دوسری سوسائٹیز کے اندر, ہمیں پروجیکشن دے سکتے ہیں, ہمارے لیے رائے ہموار کر سکتے ہیں, ہمارے لوگوں کے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں. بجائے ان لوگوں کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے, بجائے اپنے اس اثاثے کو اپنے لیے ایک اثاثہ سمجھنے کے, ہم نے اپنے لیے خود ہی لائبلٹی بنایا ہوا ہے, اور ان کی بھی تحقیر کرتے ہیں اور اپنی بھی تحقیر کرتے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اپنا مذاق بنواتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ کے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو شمع جنیجو صاحبہ کا مریم نواز کو مشورہ ہے. شمع جنیجو صاحبہ نے مریم نواز کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کا یہ جو کیمرہ مین تھا جس نے زوم کر کے یہ لوگ ساری دنیا کو دکھا دیا کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا, اس کو فوری طور پر نوکری سے نکال دیں. انہوں نے کہا یہ تو آپ کی انسلٹ کروا دی ہے, یہ تو پی آر کی بجائے آپ کو ایکسپوز کر دیا پوری دنیا کے اندر. یہ اب مریم نواز کی قریبی سپورٹرز, ان کی جانی مانی اپنی شمع جنیجو ہے, وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہی ہیں, اور کریں بھی کیوں نہ, جب پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ مریم صاحبہ ایک لائن نہیں لکھ سکتی. ایک لائن چھوڑیں, 5 الفاظ جو ہیں وہ بیچاری پینسل کے ساتھ کھیلتے, گھمانے, سوچنے کیا لکھوں کیا نہ لکھوں, اور پھر جو لکھ رہی ہیں وہ بھی غلط لکھ رہی ہیں, پھر اسے کاٹ رہی ہیں. مطلب اردو کے 5 لفظ ترتیب کے ساتھ وہ درست نہیں لکھ سکتی. یہ تو نالائکی کی حالت ہے. تو بہرحال انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنی پوری ٹیم فارغ کر دیں. یہ نیگیٹو آپ کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ہوا, یہ پازیٹیو نہیں ہوا. اور آگے چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ
ہمارا تو کوئی میڈیا نہیں ہے، ہم پر تنقید کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں، جو ہمارے پیچھے تنقید کرتا ہے وہ اچھا کام نہیں کرتا۔ آپ خود ہی میڈیا ہیں، جو آپ خط لیک کیا کرتے تھے قاضی صاحب پورے کے پورے میڈیا کے گروپس کو، کیا وہ اب میڈیا کے گروپس کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ وہ جو آپ اپنا نیریٹو، خط، بیانیہ بندیال صاحب اور دوسرے ججز کے خلاف زہر اگلتے تھے اور سٹوریاں لگواتے تھے میڈیا کے اندر، وہ اب کیا جرنلسٹوں سے رابطہ نہیں ہے؟ آپ تو پورے میڈیا کے مالک تھے جناب والا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کا نام لیے بغیر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ٹرائل ایک اور مقدمے کے اندر، جس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا عمران خان کا، اس میں عمران خان صاحب کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کا، اس کے بارے میں ایسے ریمارکس دیے کہ جج انفلوئنس ہو لوور کورٹ کا اور وہ فیصلہ دے جو قاضی صاحب چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ان کا مس کنڈکٹ ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھی آنا چاہیے، اور ظاہر ہے ایک تگڑا رسپانس پاکستان تحریک انصاف سے آنا چاہیے، لیکن فی الحال علیمہ خانم صاحبہ نے تگڑا رسپانس دیا، اور علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ خود قاضی کے سامنے پیش ہوں گی اور پوچھیں گی کہ آپ جس مقدمے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے ریمارکس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ جج کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا مس کنڈکٹ ہے، یہ نہ کیجیے۔ اچھا جی، اون چودھری کا حلقہ وہ کھولا گیا ہے۔ اون چودھری کا حلقہ کھولا ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر بھی عجیب ہی مذاق چل رہا ہے۔ مذاق کیا چل رہا ہے اون چودھری کے حلقے میں؟ کہ ایک قومی اسمبلی کے نیچے 5 صوبائی اسمبلی، نارملی 2 یا 3 ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے، اس کو ایسے بنایا گیا، حلقے کو اتنا توڑا گیا کہ جتوایا جائے اون چودھری کو، اس لیے ایک حلقے قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ڈالے گئے، اور پھر 1 لاکھ ایسا، جب ان 5 کا ڈیٹا بھی آپ دیکھتے ہیں اور اوپر قومی اسمبلی کا ڈیٹا دیکھتے ہیں، تو 1 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈال کر صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں ڈالا، گھر نکل گئے وہ، اور صوبائی اسمبلی کے بیلٹ پیپر بھی گھر نہیں لے کے گئے ساتھ، نہ جاری کروائی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کس نے ان کو ایک ہی بیلٹ پیپر جاری کیا تھا؟ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فافن نے جو ہے یہ نیا انکشاف کیا ہے کہ اون چودھری کے حلقے کے اندر یہ سب کچھ ہے۔ اچھا جی، عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو ایک چپراسی بھرتی نہیں کر سکتا، جو کچھ ہوا ہے وہ آرمی چیف کی مرضی سے ہوا ہے۔ مطلب وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کی مرضی سے ہوا، اور وہ شامل تھے، اگر جنرل فیاض حمید کے کچھ جرائم ہیں تو پھر وہ جرائم باجوہ صاحب کے بھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے بات کی کہ ان کو بھی پوچھا جائے، اور ان کو اگر نہ پوچھا گیا تو پھر معاملہ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نواز شریف کے بعد مریم صاحبہ کو بھی جوتوں کی سلامی دی گئی ہے۔ اس خبر کو ہم ذرا اپنے پنجابی ویلاگ میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔